अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट की सहरी नशरियात बारान रहमत। आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस हाजिर खिदमत है। आज बहुत बड़ी शब है, बहुत कबूलियत की शब है, बड़ी मंजिलत की शब है, और जिसमें हमने उलमा कराम से बात भी करनी है, उलमा कराम से रहनुमाई भी हासिल करनी है, कलाम पढ़े जाएंगे, हम भी होगी, नाते भी, मनाक़िब भी। और मैं हमारी बज़्म में जिस शख्सियत ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप जानते हैं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, और जिस महफ़िल में भी जाते हैं उनका दबदबा, उनकी हैबत, यानी उस शख्सियत की हैबत, यानी और वैसे ही उसी तरह ये बहुत इनकिसारी के साथ मैंने ख़ुद देखा कि बुज़ुर्गों से तो मिलते हैं सब इनकिसारी के साथ, लेकिन छोटे छोटे बच्चों से भी इनकिसारी के साथ मिला करते हैं। और जब से हम इनके साथ बैठकर रहनुमाई हासिल करते हैं, अब तक बेहतरीन तरीके से हमारी रहनुमाई भी फरमाते हैं जनाब मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और आज की ये शब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपसे तालिब दुआ भी हैं। क़िबला, आज का हमारा जो मौजू है वो है कुरान की फ़जीलत के हवाले से भी, नुज़ूल कुरान के हवाले से भी, तवक्कल क्या है, तवस्सुल क्या है, इस हवाले से हम आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो शामिल सवाब होने के लिए एक कलाम के चंद अशार, क्योंकि आप दोनों उलमा कराम और अमानत भाई, गुलाम अब्बास भाई की मौजूदगी में इस महफ़िल का फ़ायदा उठाते हुए मैं शामिल सवाब हो जाऊँ। नूर अली नूर साहब का लिखे हुए कलाम के चंद अशार पेश कर। काश में दौरे पैगंबर उठाया जाता। सुभान अल्लाह। किसी ने मुझसे कहा, यानी किसी से कहा, नाम लेना बेहतर नहीं, और उन्होंने कहा कि मुझे इस मिसरे पर एतराज़ है। ज़ाहिर उनकी अपनी एक सोच है, बड़े काबिल एहतराम शख्सियत है, कि वो ज़माना भी रसूल का था, ये ज़माना भी रसूल का है, तो उस दौर में क्यों। तो बहुत ही अदब के साथ, कि उन एक ट्रांसमिशन में उन्होंने कहा था ताकि उन तक पैगाम भी पहुँचे, अदब एहतराम के साथ, क्योंकि मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा, बहुत सीनियर है, बस अदब एहतराम के साथ सिर्फ तालिब इल्म होने की हैसियत से ये मेरे मैसेज सुनिएगा कि वो ज़माना भी रसूल का था, ये ज़माना भी रसूल का है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस ज़माने में हमारी गुनाहगार आँखें रसूल खुदा की ज़ियारत नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम खुशनसीबी से उस दौर में होते कि जो रसूल खुदा जलवा फ़रोज़ थे, तो यकीनन उनके कदमों में होते। ये सानी मिसरा सानी इस बात की पहली मिसरे की दलील है। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता, मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा करते, फिर मुझे मस्जिद नबवी में लगाया जाता। सब लिखिएगा, कितने खूबसूरत अंदाज से नूर अली नूर साहब ने लिखा है, अपना अरमान लिखा है। काश है काश, काश है काश, काश है काश, काश है काश में होता कोई ऐसी लकड़ी
جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا. بہت اچھا ہے. میری خوش نصیبی کی بات مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب، اقبال نقشبندی صاحب، امانت علی صاحب، غلام عباس صاحب، آپ سب میرے سامنے موجود ہیں. لیکن دیکھیے ارمان کیا ہے. ایک محفل ایسی سجی ہوتی جہاں رسول خدا منبر پر رونق افروز ہوتے اور ہم سب نذرانہ عقیدت پیش کرنے جاتے. مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب اپنی طرف سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے، اقبال نقشبندی صاحب اپنی طرف سے، غلام عباس اپنی طرف سے، امانت بھائی اپنی طرف سے. لیکن ظاہر ہے کسی محفل میں کوئی شخص ایک بار آتا ہے تو ایک ہی بار اس کو موقع ملتا ہے. لیکن اب دیکھیے گا میں کس انداز سے، کیونکہ آپ بھی شعر کہتے ہیں، آپ بھی شعر کہتے ہیں، آپ لوگ بھی شاعری کر لیتے. میں اپنی کہتے ہیں نا آمد بار بار اپنی حاضری کیسے کرواؤں. اب سنیے، آپ سب اگر کلام لے کر آتے تو میں کس انداز سے آتا، یہ میرا ارمان ہے. یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا. ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان. آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا. واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ذائقہ حوصلہ ذائقہ، بہت شکریہ، ماشاء اللہ. بہت شکریہ قبلہ. مولانا صاحب ہمارا موضوع آج کا قرآن کی فضیلت بھی ہے. اس کے علاوہ اس پہ بھی آپ گفتگو فرمائیں گے اور ذرا اس بات کی وضاحت کیجیے گا کہ توکل کس کو کہتے ہیں، توسل کس کو کہتے ہیں اور شفاعت کیا ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ستائش پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پاک اولاد اصحاب منتجبین کے لیے، اور دعائے سلامتی اللہ رسول اہل بیت اور اولیاء الہی کے چاہنے والوں کے لیے. کیونکہ کل کا آنے والا دن 27واں روزہ، یہ ماہ مبارک رمضان میں شبہ قدر کے عنوان سے اور انتہائی بابرکت رات، وہ رات جس میں قرآن مجید کے نزول کا اللہ نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ قرآن مجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن مجید ایک مکنون ہے اور ایک مکتوب ہے. قرآن مجید ایک محفوظ ہے اور ایک منزول ہے. قرآن مجید جو مکنون ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، وہ جو کتاب مکنون ہے، وہ جو جسے صاحبان طہارت کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتا، وہ قرآن جو لوح محفوظ پر ہے، وہ قرآن جو خود نبی مکرم کی ذات ہے، سبحان اللہ، وہ قرآن جو اللہ نے اپنے، میں ایک جملہ ہدیہ کروں، مجھے آج سعادت مل رہی ہے کیونکہ بہت یہ ماہ مبارک کی برکتوں میں سے ہے کہ حضرت علامہ مولانا اقبال نقشبندی صاحب کے ساتھ ان ایام میں مبارک ایام و لیالی میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور آج آپ کے توسط سے پھر کئی دن بعد بلکہ کئی مہینوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. تو میں ہدیہ کر رہا ہوں مولانا کو اپنا ایک جملہ کہ اللہ جب اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے، لوح پر اتارتا ہے، تختی پر اتارتا ہے، تو اسے قرآن نام دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ جب اپنے علم کو پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے. سبحان اللہ. واہ 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 بھائی، واہ واہ واہ. بہت اچھا ہے بھائی. سرکار دو جہاں کی ذات علم الہی کا ایک، بہت اچھا ہے. شکریہ، علم الہی کا ایک مجسم ہے. ماشاءاللہ. سرکار مکمل علم الہی ہیں. لہٰذا ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. پھر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. پھر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، مجھ مصطفیٰ کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا. سوال سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقل پہلے بنی، قلم پہلے خلق ہوا یا آپ پہلے خلق ہوئے؟ اس لیے کہ یہ بظاہر 3 مضامین علیحدہ ہیں. عجب نہیں جواب آئے، جو عقل ہے وہی محمد ہے، جو قلم ہے وہی مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. یہ ایک ہی وجود کے جلوے ہیں. واہ. عقل مطلق جسے اللہ نے
اپنی معرفت کا ذریعہ جس ذات کو قرار دیا ہو. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ میں پہچانا جاؤں. سبحان اللہ. تو قرآن مجید در حقیقت، اور پھر یہاں وہ بحث میں جانا شاید اپنے مضمون سے دور ہونے کے مترادف نہ ہو جائے کہ امی کا مطلب معذاللہ ان پڑھ نہیں ہے. امی کا مطلب اصلی ہے، اصلی، جیسا تھا ویسا. امی کے معنی میں ماں کو بھی کہتے ہیں، یعنی اصل بنیاد خانوادے کی ماں ہوتی ہے. القریٰ مکۃ المکرمہ کو کہا جاتا ہے، تمام قریوں کی ماں ہے. وہیں سے زمین پھیلنا شروع ہوئی، خانہ کعبہ کی جگہ سے زمین بننا شروع ہوئی اور پوری زمین بنتی چلی گئی، تو القریٰ وہ قرار پایا. تو کا مطلب ہے اصل، بنیاد. سرکار امی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں. بھائی اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جو نبی کو پڑھا سکے. واہ. تو جب کوئی دعوے دار ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے نبی کو پڑھایا ہے تو پھر کون کہے گا کہ ہمیں بہت اچھا سرکار کا علم وہاں سے. علمنی ربی ثم ارسلنی، اللہ نے مجھے پہلے علم دیا ہے پھر مجھے بھیجا ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ کچھ بتا دیا گیا جو کچھ نہیں تھا، وہ سب آپ کو بتا دیا گیا. سبحان اللہ. لہٰذا سرکار کا وجود عین قرآن، مجسم قرآن. علامہ اقبال روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے صبح کی نماز کے بعد. ایک دن ان کے والد ان کے برابر سے گزرے، کہنے لگے کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ قرآن پڑھ رہا ہوں. کیا قرآن کو تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا؟ سرکار کے علاوہ کوئی قرآن کو سمجھ؟ کئی جگہ الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم ہی ہے، کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کاف ہا یا عین صاد ہی ہے. ہم تو ترجمہ کرنے کے قابل نہیں ہے. تو سوائے تو ایک دلیل تو انہوں نے کہا سوائے نبی کے کوئی قرآن کو تو سمجھ نہیں سکتا. اس لیے کہ قلب مصطفیٰ پہ اللہ نے هو الذی انزل علیک الکتاب، یہ جو اللہ نے اپنے حبیب کے قلب پر کتاب اتاری. تو کہا کہ بابا کیا مطلب پھر ہم قرآن نہ پڑھیں؟ قرآن میں تو حکم ہے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن پہ تدبر کرو، قرآن پہ غور کرو. کہنے لگے نہیں، قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ. واہ. اگر تم قلب مصطفیٰ میں جگہ بنا لو گے تو تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا. انہوں نے کہا جی وہ کیسے ہوتا ہے، قلب مصطفیٰ میں کیسے جگہ بنے گی؟ کہنے لگے فاطمہ زہرا کو راضی کرو. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سیدہ کو راضی کرو گے، مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، قرآن سمجھ میں آئے. قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا، اور یہ ایک اللہ کا ایسا کلام ہے جو اب قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. نہج البلاغہ میں مولا علی نے قرآن کی تعریف کی ہے، قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے. اور قرآن مجید جو دفائن العقول کو کھولنے کے لیے بھیجا گیا، جب عقلوں پہ گرد جم جاتی ہے، چھا جاتی ہے، تو پھر قرآن مجید اس عقل کو سالم بناتا ہے. سبحان اللہ. جب ہم قرآن کی پھر قرآن سے ہی اگر پوچھیں کہ قرآن کیسا ہے، قرآن کیا ہے، کیونکہ سب سے اچھی تعریف وہ ہے جو خود معرف کر رہا ہو. یعنی جس کی تعریف معرف، جس کی تعریف کی جا رہی ہے، وہ اگر اپنی تعریف کرے. میں اگر سرکار کی تعریف کروں گا تو میں کیا اپنے علم کے مطابق کروں گا؟ ہم سرکار سے خود پوچھیں یا رسول اللہ آپ کیا ہیں، اور نبی بے زبان نبی جو ہوگا وہی صحیح ہوگا. تو قرآن سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، تو قرآن مجید نے اپنا تعارف کروایا. هو الذی انزل علیک الکتاب هو الذی انزل علیک الکتاب فیہ آیات محکمات. قرآن تعارف کروا رہا ہے اپنا. وہ اللہ جس نے حبیب تمہارے پر قرآن کو نازل کیا، فیہ آیات محکمات ہن الکتاب. اس میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک آیات محکمات جو اصل قرآن ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، اور دوسری طرح کی آیات، یعنی قرآن کی آیات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک جگہ آیا ہے کہ قرآن پورا کا پورا متشابہ ہے، ایک جگہ ہے پورا کا پورا قرآن محکم ہے. لیکن اس آیت نے یہ بات واضح کی ہے کہ قرآن کی آیات دو طرح کی ہیں، محکمات و متشابہات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ آیات متشابہات سے استفادہ کرتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانے کے لیے. قرآن پڑھتے ہیں فتنہ پھیلانے کے لیے، قرآن کے ذریعے فتنہ. وابتغاء تاویلہ، اور قرآن کو اپنی پسند کے مطابق ڈھالنے کے لیے، اپنی پسند کی تفسیر و تشریح اور تعویل کرنے کے لیے. لہذا ارشاد ہو رہا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ. تعویل قرآن اور تفسیر قرآن اور حقیقت قرآن اور معنی و مفاہیم قرآن کو اللہ جانتا ہے، وراسخون فی العلم، یا وہ جن کو اللہ نے علم میں راسخ قرار دیا ہے. یہاں قرآن نے اپنا، کہیں قرآن نے اسے شفا کہا ہے، کہیں رحمت کہا ہے.
تو قرآن کے جتنے بھی نام ہیں، مجید ہے، قرآن کریم ہے، تو قرآن مجید کے ان ناموں کو اگر ہم فہرست کے طور پر ایک جگہ کر لیں تو ہمیں قرآن کا تعارف اچھا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ہم قرآن کو بہتر سمجھ پائیں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ توکل و توسل پہ دوسرے مرحلے میں مجھے نہیں معلوم، کیونکہ کسی بھی وقت آپ وقفہ لے لیں گے تو وقفے کا ہی وقت ہوتا ہے، ہم ذرا تو میں ڈرے چاہوں ڈرے گا سے کہ آپ دونوں حضرات کیونکہ آج کی شب ہے بھی توسل کے لیے، تو دونوں حضرات تبرکاً کچھ رہنمائی ہماری فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ وسیلہ توسل ایک ہی معنوں میں آتا ہے، تو وسیلہ جائز ہے ہمارے ہاں، کسی کا وسیلہ پکڑنا، ان سے مدد حاصل کرنا، یہ توسل کے سارے معنی میں جمع ہوتا ہے۔ اصل وسیلہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو ہم شیخ تلاش کرتے ہیں، مرشد تلاش کرتے ہیں، جن کی ہم بیعت کرتے ہیں، وہی وسیلہ ہے۔ صحیح۔ تو جن کو ہم ضرورتاً پکارتے ہیں اہل اللہ کو، یہی وسیلہ ہے۔ یہ غیر اللہ نہیں ہے، غیر اللہ کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، مقبول بندوں کا توسل وسیلہ یہ جائز ہے۔ اس سے نہ سے قرآن سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، تمام صحابہ کرام نے جو ائمہ حدیث ہے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ جائز لکھا ہے، وسیلہ بھی جائز لکھا ہے۔ جو ہم توسل دور سے قریب سے، یہ الگ الگ ایک بات ہے، بہرحال جائز ہے۔ اس صورت کے اندر ہمارا نظریہ، عرب و عجم کے علماء کا نظریہ، اہل ایمان کا نظریہ یہی ہے کہ توسل جائز ہے شریعت کے اندر۔ جزاک اللہ۔ جی جناب اقبال نقشبندی صاحب بہت قابل فاضل شخصیت، انہوں نے اپنے بہت عمدہ انداز سے، اگرچہ میں نے جیسے کہا نا کہ آپ کے یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ کیا معلوم کب آپ کو کہہ دیا جائے کہ وقفہ لے لیں، تو بڑا جلدی نپت الالفاظ۔ تو میں عرض کروں کہ وسیلے کے حوالے سے حضرت مولانا نے جو ہے وہ فرمایا کہ وسیلہ، تو دیکھیں وسیلہ جو ہے وہ قرآن مجید میں دو آیات میں، ایک سورہ اسراء میں، ایک سورہ مبارکہ مائدہ کے اندر وسیلے کی آیت ہے جو مولانا نے ارشاد فرمائی سورہ مائدہ کی آیت، اس میں بھی یہی جیسا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو اور وسیلے کو تلاش کرو، وجعلوا نہیں ہے، وابتغوا ہے، ابتغاء اور ہے تلاش کرو، تلاش کرو، وسیلے کو تلاش کرو۔ تلاش، میں مولانا کو سبق سنا رہا ہوں، مجھ سے سینئر ہیں، مجھ سے بزرگ ہیں، وسیلہ تلاش کرو۔ تلاش اس چیز کو کیا جاتا ہے جو پہلے سے ہو، بنایا اسے جاتا ہے جو پہلے سے نہ ہو، تو ہمیں بنانے کا حکم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو، کچھ ہستیوں کو پہلے سے اس قابل قرار دیا ہے کہ ہم انہیں تلاش کریں۔ اب کون ہے، کس کو تلاش کریں؟ شاعر اللہ، جی ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں، والبدن جعلناہا من شاعر اللہ، وہ قربانی کا جانور، وہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، وہ قیامت میں ہماری بخشش کروائے گا۔ یہ دمبا، یہ گائے، یہ بیل، یہ ہماری بخشش کرا۔ یعنی عجیب بات رہی ہے کہ ہم اس بات کو تو مانتے ہیں جو صحیح بات ہے، یعنی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کی راہ میں جانور ذبح کر رہے ہیں تو قیامت میں وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور جس نے اپنا سارا گھر لٹا دیا ہو اللہ کی خاطر، سبحان اللہ، کیا بات، جس نے وہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں بن سکتا۔ پھر ایک اور نقطے کی طرف میں اشارہ کروں، اسی طرح ایک اور آیت کے اندر جو سورہ مبارکہ اسراء کے اندر آیت ہے، والذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب۔ وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ ایسے وجود کو، ایسی چیز کو ڈھونڈتے تھے کہ کون اللہ سے قریب ہے، اسے وسیلہ بناتے تھے۔ تو وسیلہ وہ بنے گا جو اللہ سے قریب ہوگا۔ قاعدہ قانون یہ بنا، تو طے کرنا ہوگا، ثابت کرنا ہوگا کہ کون اللہ سے قریب ہے۔ میں ایک جگہ، نقشبندی صاحب ایک جگہ ہم حاضر تھے، موجود تھے، تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جی آپ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، آپ یا علی مدد کہتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ میں نے کہا حضور کیوں، کیسے شرک ہے، کیسے کفر ہے؟ مجھ سے پوچھے نا کہ میں سرکار دو جہاں کو کیا سمجھ کے مدد مانگ رہا ہوں، مجھ سے پوچھے نا کہ میں نبی مکرم کو کیا سوچا ہوا ہے میں نے سرکار کے بارے میں، اور میں کیا سوچ کے حضرت سے مدد مانگتا ہوں۔ یا رسول اللہ مدد اگر میں کہتا ہوں تو میں کیا سوچ کے مدد مانگتا ہوں؟ کہنے لگے نہیں، اس کو واضح کیجئے۔ میں نے کہا دیکھیں، باب سنن میں، احادیث میں، ایک سنن کے ایک باب میں ایک حدیث ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ من اخلص للہ 40 یوما، جو اللہ کی خاطر 40 دن گزارے، جو خالص ہو جائے، ساری چیزوں کو نکال کر اللہ کی خاطر اپنی لمحات زندگی کو صرف 40 دن گزارے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟
اس کی زبان پر حکمتیں جاری ہوتی ہیں، واہ، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کی زبان میری زبان ہو جاتی ہے، وہ ید اللہ عین اللہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے جو ماہ مبارک رمضان سے ہی متعلق ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ارشاد فرمایا گیا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، انا اجزی بہ یا انا اجزا بہ۔ میں اس اعراب کے سے جو استفادہ کیا جا سکتا ہے اس سے گریز کر رہا ہوں۔ کیا اجزی بہ کہیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا، اجزا بہ اعراب ڈالیں گے تو کیا، ہم اپنے اصلی مضمون پر۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اور جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں خود اس کا اجر بن جاتا ہوں، میں خود اس کا ہو جاتا ہوں۔ واہ، ایک اور حدیث سن لیجئے جلدی سے، اور اس حدیث کے اندر ارشاد ہی ہو رہا ہے، اگر میں جی بات بسم کروں، جی بسم سرکار ایک اور حدیث کے اندر، اللہ اکبر، من طلبنی، حدیث قدسی، من طلبنی فقد وجدنی، جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، ومن وجدنی فقد عرفنی، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا، ومن عرفنی فقد عشقنی، جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھ سے عشق کیا، ومن عشقنی فانا قتلتہ، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ، اور جسے میں اللہ قتل کرتا ہوں تو دیت بھی میرے اوپر ہے، وانا دیتہ، اور میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ واہ، جو اللہ سے عشق کرتا ہے، نہیں یہ تھوڑا اور تھوڑا، جو چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، اللہ قتل کیسے کر رہا ہے؟ ہاں اس کو ختم کر دیتا ہے، وہ پھر وہ نہیں رہتا، وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اچھا، فنا فی اللہ واہ، ہوتا ہے۔ کیا بات، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود نہیں رہتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ مولا علی جو بستر پیغمبر پر سوئے، حضرت نے اپنی جان دی اور اللہ سے مرضیاں لی، تو علی کا کب کیا کچھ رہا؟ علی کا کچھ نہیں رہا پھر۔ واہ 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 واہ، اور یہی پھر وہ عن الحق کا بھی کہتے ہیں نا، ظاہری طور جی پہ جی، پھر وہی وہ نا، عن الحق بھی کہتے ہیں جب وہ عشق کر بیٹھتے ہیں۔ جی تو یہ ساری باتیں اسی ہیں، بنیاد دوست پر، کہتے ہیں، اسی کیا میں بات ہے، کیا بات ہے، واہ، اور پھر جب انا الحق کوئی کہتا ہے تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو لٹکا دو سولی پر، لٹکا دو۔ کیونکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے الوہیت کا، جبکہ وہ الوہیت کا دعویٰ اس پر عرفاء کے ہاں اور اولیاء الہی کے ہاں تو بہت حسین بحثیں ہیں، جو اس وقت ہم نے بحث چھیڑ دی ہے کہ وہ کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ، پھر دیت بھی میرے اوپر ہے، وانا دیتہ، میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں، پھر اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہوتا ہے، پھر اس کی زبان میری زبان ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ بھی انت عشقی و انا عشقو کا، سبحان تو اللہ، میرا عشق ہے میں تیرا عشق ہوں۔ پھر یہ بھی جملہ آتا ہے کہ تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق بن چکا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں ملتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مولانا اچھی گفتگو فرما رہے ماشاء اللہ، اور اس میں کمال نکتہ ہے۔ بہت شکریہ اقبال صاحب۔ ایک اور جملہ میں اس کے اندر ہدیہ کرتا جاؤں کہ جب میں اور آپ، ہماری کیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم 40 دن اللہ کی خاطر زندگی گزاریں تو ہمارے اللہ کہتا ہے یا ہم اس سے عشق کر لیں اللہ وہ درجہ عطا کرے، تو پھر ہمارا وہ جس سے اس کو قتل کر کے وہ خود اس کا ہو جاتا ہے، وہ فنا فی اللہ ذات ہو جاتی ہے، پھر اس کی ذات ہی باقی نہیں رہتی۔ تو جب اس کی ذات ہی باقی نہیں رہتی تو اگر میں رسول اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، علی سے مدد مانگ رہا ہوں، تو ان کی اپنی ذات کہاں ہے؟ بھائی واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ان کی اپنی ذات کہاں ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا اللہ کی ذات کے اندر، وہ ختم ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو مٹا ڈالا۔ اور یعنی آپ سرکار کی بات تو کیا بات ہے، یعنی میری اور آپ کی زندگیاں اگر حضرت نوح کی عمر کے برابر بھی ہوں تو ہم نبی کے مدح کو بیان نہیں کر سکتے، سرکار کی مناقب اور فضائل کو بیان نہیں کر سکتے۔ جس کی پنڈلیوں کو اللہ دیکھتا ہو، جس کے ہاتھوں کو اللہ دیکھتا ہو، جس کی انگلیوں کو اللہ دیکھتا ہو، جس کی آنکھوں کو، جو کملی اوڑھ کر آ جائیں تو اللہ کو اچھا لگتا ہو، جو لیٹ جائیں تو اللہ کو اچھا لگتا ہو، جو چل رہے ہو تو اللہ کو اچھا لگتا ہو، عین ہے ایک، ید ہے ایک، لسان ہے ایک، اذن ہے ایک، رجل ہے ایک، اللہ ایک ایک عضو کی۔ اور مولا علی کی ایک بڑی حسین حدیث ہے، جب کسی نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین صف لی نبینا، میرے لیے نبی، ہمارے نبی کو بیان کر کے بتائیں، صف لنا نبینا، یا امیر المومنین ہمیں ہمارے نبی بیان کر کے بتائیں کہ سرکار کیسے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی کو کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ لِكُلِّ عُضْوٍ عَلَى مُعْجِزَةٍ، سرکار کا ہر عضو ایک معجزہ رکھتا ہے۔ تو وہ ذات جس نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ختم کر دیا ہو، مٹا دیا ہو، ٹھیک ہے، اب اگر میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں تو مجھ سے پوچھو نا کہ میں اسے کیا سمجھ رہا ہوں۔ یعنی عجیب داستانیں ہیں کہ یہ عظمتیں، یہ فضیلتیں جب میرے لیے اگر جوڑ رہی ہوں تو میں خود تیار ہو جاتا ہوں کہ یہ میرے لیے ہیں، اور اگر میں سرکار کے بارے میں بات کروں تو یہ کوئی کسی اور طرف اس کو لے جایا جائے۔ غرض یہ کہ ہم اگر توسل کے باب میں
سرکار سب سے بڑا وسیلہ دیکھیں، کی ذات سرکار کی ذات سب سے بڑا وسیلہ سرکار کی ذات. ہم کہاں اٹھائے جائیں گے؟ ہم وہ شفا ان کی، اچھا دنیا میں وسیلہ، آخرت میں شفاعت. وہ مقام محمود جو ہے اس سے مراد شفاعت کا مقام ہے. اور کیونکہ ظاہر قیامت میں شفاعت کا مرحلہ آئے گا نا، تو اللہ مقام محمود پر فائز کرے. بعض لوگ اس دعا کو ذرا سمجھنے میں تاخیر کر رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں. وہ مقام محمود وہ شفاعت کا مقام ہے، وہ یقیناً قیامت میں ہی آنا ہے. تو ہم اگر درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد کافضل ما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جب درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ درود یعنی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. تو دعا تو اللہ سے ہر ایک کے بارے میں کی جا سکتی ہے، اور سرکار دو جہاں کے بارے میں وہ اور بات ہے، وہ اور حسن ہے کہ جب میں سرکار کے بارے میں دعا کروں یا اللہ ان پہ درود نازل فرما، ان پہ صلوات نازل فرما، ان پہ رحمت نازل فرما، تو کیا میری وہ دعا کے محتاج ہیں؟ نہیں. ایک بزرگ عالم دین، ایک عارف، ایک اللہ کے ولی کا بڑا حسین جملہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ظرف پر ہو اور اس میں مزید مظروف ڈالا جائے، یہ ظرف پر ہو مثلا پانی سے، دودھ سے ظرف پر ہو، اس میں مزید کوئی چیز ڈالی جائے، تو جو اس کے قریب قریب جگہیں ہوتی ہیں وہ اس کی طرف بہ کے پہنچتا ہے. سرکار کو ہم جب درود کی صورت میں یاد کر رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو جو برکتیں رحمتیں ان تک پہنچتی ہیں وہ ظاہر بہ کر ہم تک ہی تو پہنچیں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب اور مفتی اقبال نقشبندی صاحب ہماری رہنمائی فرمانے. یقین کرے دل نہیں چاہتا کہ ہم وقفے پہ جائیں، لیکن مجبوری ہوتی ہے یہ ہماری. لیکن دل سے پوچھیں، کیونکہ ہم بریک میں بھی پھر آپ سے ابھی کنٹینیو کریں گے باتیں. تو ناظرین دیکھتے رہیے، اور اگر آپ کو مزید سیکھنا ہے تو پھر علماء کی محفل میں جائیے اور بیٹھ کے بہت ساری باتیں سیکھیں. لیکن جب تک ہماری ٹرانسمیشن میں ہیں ان سے فیض حاصل کرتے رہیے، دیکھتے رہیے باران رحمت. آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. آج انٹرٹینمنٹ کی خصوصی سحری نشریات، اور یہ وقت ہوا ہے سحری کا، اور علماء کرام اور نعت خوان حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری تمام آڈینس سحری بھی کر رہے ہیں. اور ہم شکر گزار ہیں اس ٹرانسمیشن کے لیے WB ہیمانی کے، انہوں نے تعاون کیا، اور 9 ٹریول اینڈ ٹورز کے جنہوں نے ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں تعاون کیا. 9 ٹریول اینڈ ٹورز حج، عمرہ اور زیارت مقدسہ کے حوالے سے ایک قابل اعتماد نام ہے، اور یہ ہماری اپنی کمپنی بھی ہے. اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں جب بھی حج پر آپ جانا چاہیں، یا پورے سال میں عمرہ اور زیارت مقدسہ ایران عراق شام. اور اپ کمنگ ہمارا جو گروپ ہے وہ عاشور پہ ہوگا، اور انشاءاللہ چیلم پہ نجف سے کربلا امام حسین علیہ السلام کے روضے پر چیلم میں امام حسین کرنے جائیں گے. فیس بک پر دیے ہوئے سے 9 ٹریول کے فیس بک پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور تصویریں دیکھ سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ 10 علماء کرام سے تائید چاہوں گا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ باعث قبولیت ہوتی ہے. تو علماء کرام کا بھی محفل میں ہونا یہ بھی باعث برکت ہے. تو اور آج شب بھی بہت بڑی ہے. آپ لوگ جتنے بھی نام ہمیں لکھ کر دیتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے جتنے نام ہم لے لیں، اور جتنے نام رہ جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں نیکسٹ ٹرانسمیشن میں کریں. تو کل کچھ نام لیے تھے اور کچھ رہ گئے تھے، میں تیزی سے بس ان کے نام لوں گا اور علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ وہ ان کے لیے دعا فرما دیجیے. دعائے اولاد نرینہ کے لیے دعا ہے. وفا انصاری صاحب کی کزن سسٹر ہیں، ان کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے. اور تہنیت ظفر صاحب فیصل آباد سے، ان کو اولاد نرینہ. سرنواز پاشا صاحب ناروال سے، ان کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے. اور سید موسیٰ رضا صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. اور بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، ہم نیت بھی کر رہے ہیں، آپ کی کوشش کریں گے کہ اس ٹرانسمیشن میں نام بھی لیں کہ جن کی دلی مراد ہے اور روزگار کی پریشانیاں مولا حل کرے. اور دعائے صحت بھی مشتاق کی والدہ کے لیے، اور شیخو پورہ سے سجاد صاحب، اور سندھ کنڈیاروں سے بہت سارے نام ہیں، ان کا بھی ہم نام شامل کرتے ہیں. اور سرمایہ ملت جناب علامہ طالب جوہری صاحب، عباس کمیلی صاحب، سلمان مشتبہ صاحب، قرآن مشتبہ صاحب، اور دیگر حضرات، بلکہ میرے والدین کے لیے بھی، اور مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی صحت کے لیے بھی، اقبال نقشبندی صاحب کی صحت کے لیے بھی، میرے بھائی سید فرحت حسین رضوی صاحب کی صحت کی جلدی ریکوری ہو، اور میرے چچا ظفر اقبال صاحب، اور میرے خاندان کے جتنے لوگ ہیں، خصوصاً مظہر عبدی صاحب خیر روایت، ان کی والدہ بہت سخت علیل ہیں، ان کے لیے، اور ریحان اعظمی صاحب کی بھی صحت کے لیے دعا کریں. اور میرے اور آپ کے جتنے بھی لواحقین رشتہ دار
احباب دوست پڑوسی جو بیمار ہیں ان کی شفایابی کے لیے میں چاہوں گا علماء کرام تشریف فرمائیں. اور اس سے پہلے ایک دعا یہ بھی کرنی ہے اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آخر میں پاکستان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا کہ پاکستان کو اللہ ترقی عطا فرمائے، کہ آج یوم پاکستان بھی ہے. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعد الجود والکرم وعلی وبارک وسلم. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا مالک المولا، جتنے بیمار ہیں دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے صدقے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہی آمین. یا مالک المولا، جو بے اولاد ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. الہی آمین. یا مالک المولا، جو فوت ہو گئے ہمارے مرحومین ہیں پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما دے. الہی آمین. یا مالک المولا، ان کے درجات بلند فرما دے. الہی آمین. یا رحم الراحمین مولا، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، الہی آمین. اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. الہی آمین. یا مالک المولا، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے. الہی آمین. پروردگار عالم جو کل حادثے میں ہمارے جوان فوجی شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، الہی آمین. انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے. الہی آمین. مولا کریم پاکستان کے دشمنوں کو نست و نابود کر دے. اول خیر آخر خیر، ظاہر خیر باطن خیر، وتمم بالخیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ. ناظرین بہت شکریہ اقبال نقشبندی صاحب کا اور شہنشاہ حسین نقوی صاحب آپ کا قبلہ بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئے. اب آپ سحری کر کے آپ نماز پڑھانے کے لیے آپ کو جانا ہے، تو ہم شہنشاہ صاحب سے بھی اجازت بھی چاہیں گے اور پھر شکر گزار ہیں اور امید ہے کہ نیکسٹ ٹرانسمیشن میں بھی آپ تشریف لائیں گے. گوہر رانا صاحب، معروف نعت خان اور عبدالحمید رانا صاحب کسی تعارف کے محتاج، ان کے فرزند بھی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. اب انشاءاللہ وقفے سے آئیں گے تو آپ کا کلام بھی سنیں گے. بہت شکریہ. دیکھتے رہیے باران رحمت. آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. آج انٹرٹینمنٹ کی خصوصی سحری نشریات. آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث حاضر خدمت ہے. ناظرین ہم شکر گزار ہیں ساتھ ہی اپنے آنے والے تمام مہمانوں کے کہ جنہوں نے ہمیں وقت دیا. جناب مفتی اقبال نقشبندی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کو بھی جانا تھا نماز پڑھانے کے لیے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. امانت علی صاحب آپ کا شکریہ، غلام عباس صاحب آپ کا شکریہ اور گوہر رانا صاحب آپ کا شکریہ. اب ہم بریک پہ جاتے سے پہلے آپ کا ایک کلام سنیں گے. تو اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ظاہر ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ٹرانسمیشن میں، WB ہیمانی کی طرف سے ایک پروڈکٹ کا اعلان بھی ہے اور نیچرل پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی، ہماری ٹرانسمیشن کے ساتھ تعاون بھی فرماتے ہیں. ان کی ایک پروڈکٹ ہے وائٹننگ بیوٹی ڈے کریم. بہت بہترین ہے. وہ خواتین جن کے چہروں پر جھائیاں اور ڈارک اسپاٹ ہو جاتے ہیں ان کے لیے بہت بہترین ہے. آپ اس کو دن میں لگا سکتے ہیں. اور ناظرین ساتھ شکر گزار ہیں 9 ٹریول اینڈ ٹورز کے بھی اور معاذ جی کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے آپ کے لیے تحائف بھیجے. دیکھیے ایک تحفہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، سب سے بڑا تحفہ وہ. پھر ایک تحفہ وہ ہوتا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں میں تحفے دینے اور لینے سے بھی محبت بڑھتی ہے. تو اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں معاذ جی نے آپ کے لیے کچھ تحائف بھیجے ہیں، لیکن یہ تحائف ہوں گے صرف چند سوالات کے لیے. تو جو صحیح جواب دیں گے انشاءاللہ وہ یہ انعام لے کر جائیں گے معاذ جی کی طرف سے. پہلا سوال تو یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کتنے سال رہے؟ جن کا جواب آتا ہو ہاتھ اٹھا لیجیے گا. جی آنٹی کو مائک دیجیے گا. 10 سال. بالکل صحیح جواب. معاذ جی کا گفٹ ہیمپر آپ کے ساتھ جائے گا. ہاں بریک کے بعد ہم آپ کو یہ معاذ جی کا گفٹ ہیمپر دے دیں گے. دوسرا سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جی چچا زاد بھائی تھے. بالکل غلط جواب. چلیں کوشش کریں، میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں. بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے یا ماموں زاد بھائی تھے؟ ماموں زاد بھائی تھے. یہ بھی بالکل غلط جواب. بھائی تھے. جی ظاہر ہے اب تو یہی آپشن بچتا ہے، لیکن معاذ جی کا گفٹ آپ کے ساتھ جائے گا. اچھا تیسرا سوال ہے کہ قرآن کب اتارا گیا؟ جی بچی کو دیجیے گا، جو پنک والی بچی اس نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا. رمضان المبارک میں. نہیں رمضان مبارک میں تو، لیکن کب؟
27वीं शब लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र में। लेकिन हम आपको भी इनाम देते हैं। और एक बच्ची जो है जी जी, ये मासूम बच्चों का हौसला अफजाई इसलिए करनी चाहिए कि ये बच्चों में शौक़ पैदा होता है कि कुरान में कितनी मक्की सूरतें हैं बेटा। हाँ कोई बात नहीं, कोशिश करें कोशिश करें। 114, थोड़ी कम कर लें 110, और कम कर लें 104, 99, आंटी को दीजिए, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए। 104 अरे आंटी आप फिर ऊपर से शुरू हो गई। 100 चले तुक्का लगाएं और कम करें, थोड़ा कम करें, मैं आपके लिए आसानी पैदा कर 75 और कम। 45 चले आंटी को मैं गिफ्ट दे देता हूँ आंटी 86 आयात, लेकिन आंटी को माजी का गिफ्ट जाएगा। बहुत शुक्रिया आपकी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ आवरी का। जाते जाते हम चाहेंगे गौहर राना साहब आप एक कलाम का नजराना पेश करें। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम। अच्छा गौहर भाई, इस आप कलाम के दौरान ही कोई कलाम भी शुरू हो गया है, आप पढ़ते पढ़ते भी दुआ कीजिएगा और आप भी दुआ कीजिएगा। हमारे कैमरामैन जो हैं एहसन भाई, उनकी वालदा को हार्ट अटैक हुआ है, खुदा उनको जल्द से जल्द सेहत कुल्ली अता फरमाए। गौहर राना साहब जो कलाम पढ़ रहे हैं इस कलाम की बरकत से। शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीस्त हुसैन दीपनाह अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्तर दस्ते बहुत खूबसूरत अंदाज से मनकबत पेश कर रहे थे गौहर राना साहब। आपकी आवाज़ में खुदा तासीर अता फरमाए। जिस स्केल पे आप जाकर पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, खुदा आपकी ये आपकी हुस्न समाअत है। नहीं, और आपके वालिद साहब की मेहनत का करम जी है। जी जी, उनका तो करम, उनके करम के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो भी वसीला बनाते हैं। और आपके वालिद साहब अब्दुल हमीद राना साहब बेहतरीन नातख्वान हैं, तो यकीनन लेगेसी आप लेकर चल रहे हैं। खुदा आपकी आवाज़ में तासीर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह रात को इंशाल्लाह 8 बजे से 10 बजे तक इंशाल्लाह दोबारा आज टीवी पर हाजिर होंगे, और फिर इंशाल्लाह सहर ट्रांसमिशन 2:30 बजे से 4:30 बजे तक हम दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए बारान रहमत। मिलते हैं कुछ घंटों बाद ही, जब आप इंशाल्लाह इबादत करें, जब आप सो के उठेंगे तो इंशाल्लाह जब अफ्तार का वक्त होगा तो आप हमें दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। अफ्तार के फ़ौरन बाद 8 से 10 बजे तक मैं आपके दरमियान हाजिर होऊंगा, लेकिन अफ्तार ट्रांसमिशन रीमा खान साहिबा करेंगी। फिर इंशाल्लाह सहरी ट्रांसमिशन में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।